बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 25 सितंबर और जुमेरात का दिन। ताज़ा तीन खबरें, इत्तलाआत और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायजा। मामलात बड़ी तेजी से और बड़ी शिद्दत के साथ और हिद्दत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर तरफ एक दौड़ लगी हुई है। एक तरफ लॉबिंग हो रही है वाशिंगटन में और वहां पे जोड़ तोड़ का अमल जारी है, क्योंकि सारे का सारा खेल पाकिस्तान की तकदीर के फैसले या बरतानिया में होते हैं या फिर वाशिंगटन यानी कि अमेरिका में होते हैं। और इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब फॉर्म 47 के, वो भी इस वक्त अमेरिका में हैं। जनरल साहब भी अमेरिका में हैं और समधी साहब भी अमेरिका में हैं और नवाज शरीफ साहब अभी तक जनेवा में हैं और जोड़ तोड़ का सिलसिला चल रहा है। नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल में हैं और इस बात का इम्कान मौजूद है कि वो जल्द ही लंदन पहुंचेंगे और फिर यहाँ पे क़याम करेंगे। और उनका एक दफ़ा उनका कमरा भी तब्दील किया गया है, क्योंकि कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पे पहुंच गए थे और उनको सिक्योरिटी के इश्यूज लाहक हो गए थे मुबैना तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और उसके बाद फिर उनका कमरा भी तब्दील किया गया। लेकिन असल में उनके भाई जो हैं शहबाज शरीफ, वो असल में काम कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं अमेरिका में और वहां पे दोनों की बराबर लगी हुई है जी दौड़, बॉस की भी और अर्दली की भी। बॉस जो है वो पहले मुलाकात कर चुके हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप से लंच कर चुके हैं, सब कुछ, लेकिन अब अर्दली की बारी है और जाहिर है अब अर्दली साहब जो है वो अकेले जाएंगे तो बड़े मसाइल पैदा होंगे, शकूक व शुबहात पैदा होंगे। और वाशिंगटन में इस वक्त बड़ा ही दिलचस्प चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, टॉम एंड जेरी जिस तरह करते होते हैं, तो वो इस वक्त टॉम एंड जेरी का खेल जो है वो अमेरिका में चल रहा है और एक मजाक हम बने हुए हैं, क्योंकि आज सदर ट्रंप से मुलाकात तय हुई है, आज या कल, और सदर ट्रंप से मुलाकात है और शहबाज शरीफ साहब की, और बड़ी कोशिश के बाद, बड़ी तगदौ के बाद ये मुलाकात हासिल की गई है। और इस मुलाकात के नतीजे में क्या बरामद होगा, ये है असल क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास जो इत्तलाआत हैं इस वक्त पूरी की पूरी जो अमेरिका में जोड़ तोड़ का अमल चल रहा है वो है इसराइल को तस्लीम किया जाए, किसी भी तरीके से इसराइल को तस्लीम करवाया जाए और किया जाए। और उसमें इंडोनेशिया के सरबराह की जो तकरीर है अक़वाम मुत्तहिदा में, वो बहुत मीनिंगफुल थी। उन्होंने एक तरफ तो आज़ाद फ़लस्तीन रियासत की हिमायत की और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि इसराइल की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना होगा और उसकी भी ज़मानत दी जाए, क्योंकि इसराइल की सिक्योरिटी जब तक उसकी ज़मानत नहीं दी जाएगी अमन कायम नहीं हो सकता। इसका मतलब बड़ा क्लियर है। और अगर इंडोनेशिया ने ये बात की है, उससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि इस्लामी ममालिक, 7 इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने या उनके नुमाइंदगान ने प्रेसिडेंट ट्रंप से एक इज्तिमाई मुलाकात भी की थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान भी थे और इसके साथ मिस्र भी मौजूद था, यूएई थे, कतर और सऊदी अरब और इंडोनेशिया, ये सब के सब, उर्दन, ये तमाम ममालिक उसमें शामिल थे, उनके सरबराहान। और उस मुलाकात के बाद जो है वो फिर उसके बाद इस्लामी ममालिक के सरबराहान की आपस में गुफ्तगू भी हुई, उनका अलग से इजलास भी हुआ और उसके बाद फिर इंडोनेशिया के सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में ये तकरीर जो है वो बहुत ही पैगाम बड़ा लाउड एंड क्लियर दे रही है कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब इसराइल को पाकिस्तान और सऊदी अरब भी तस्लीम कर लेंगे। तो ये सिलसिला एक तरफ तो ये सिनारियो है और उसके बाद अब इसके बदले में पाकिस्तान की दाखिली सियासत में क्या फेवर मांगी जाएगी, क्योंकि ये तो बात क्लियर है कि कोई बहुत कौमी मफादात और कौमी सलामती के हवाले से तो ऐसी कोई डिमांड नहीं की जाएगी, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी। उस वक्त भी पाकिस्तान अगर चाहता तो पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरान जो कर्जे थे वो वेव ऑफ करवा सकते थे, राइट ऑफ करवा सकते थे, लेकिन वो कर्जे राइट ऑफ नहीं करवाए गए, बल्कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो हमने मुफ्त में लड़ी, बल्कि पहले हम खर्चा करते थे और फिर हम उसका बिल भेजते थे और वो बिल फिर वापस आता था, जिसको कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम से याद किया जाता है, वो उसका बिल भी अभी तक रुका हुआ है। तो उसमें उस वक्त भी ज़ाती फ़ायदा सोचा जनरल साहब ने, जनरल मुशर्रफ साहब ने, कि जनाब मेरे इक़्तिदार को दवाम बख्शना होगा, बाकी छोड़ें, सिर्फ मेरे साथ डील करें। तो इस वक्त भी जो मामलात हैं वो वही हैं कि सिर्फ मेरे साथ डील करें, हमारी हुकूमत रहनी चाहिए,
ہمارا اقتدار، اختیار اور عہدہ رہنا چاہیے، باقی ساری باتیں بعد میں ہیں، وہ ہم سنبھال لیں گے داخلی طور پر۔ تو یہ ایک طرف چل رہا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں اور سزا دینے کا جو معاملہ ہے وہ مقدمات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، توشہ خانہ کا بھی اور 9 مئی کے مقدمات بھی، کیونکہ ان دو مقدمات میں سزا دیں گے تو عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے القادر ٹرسٹ کیس میں بریت کے بعد بھی، کیونکہ آج القادر ٹرسٹ کی سماعت ہے اور بشریٰ بی بی اور عمران خان کا مقدمہ ہے۔ دیکھیے آج کیا فیصلہ آتا ہے۔ مجھے ویسے کوئی زیادہ خوش کن اطلاعات نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ اگر زیادہ سے زیادہ کوئی فیور کی گئی اور کہ وہ بشریٰ بی بی کی ضمانت ہو سکتی ہے، ادروائز عمران خان صاحب کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ رہائی کا کوئی نہیں ہوا، کیونکہ ابھی جو ماؤتھ پیس ہیں خاص طور پہ راولپنڈی اور اسلام آباد اور جاتی عمرہ کے، وہ ماؤتھ پیس یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی عمران خان صاحب کو جنرل صاحب مزید جیل میں رکھیں گے، اور ویسے بھی ان کا جیل میں رکھنے کا ایک جواز موجود ہے کہ اگر ایکسٹینشن لینی ہے تو پھر عمران خان کو جیل میں ہی رکھنا ہوگا۔ یہ ایک بنیادی شرط ہے نواز شریف صاحب کی اور مریم صاحبہ کی۔ تو بہرحال یہ آج القادر ٹرسٹ کا کیس بھی نکلا ہوا ہے، یہ لگا ہوا ہے۔ تو دوسری جانب ایک اور ہے، عمران خان صاحب نے البتہ بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے توشہ خانہ کا بھی اور دوسرا 9 مئی کے مقدمات کا بھی، کیونکہ واٹس ایپ ٹرائل چل رہا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں جو جوڈیشری کے اندر جسٹس جہانگیری صاحب کو جو سسپینڈ کیا گیا تھا عملی طور پہ، ان کو جوڈیشل ورک سے روک دیا گیا تھا، اس کے خلاف جسٹس ڈوگر کے خلاف جو ہے اس حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ آ گیا ہے، اور لارجر بینچ کا فیصلہ ہے جو کہ جسٹس ڈوگر کے حکم کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی جج دوسرے جج کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا اور کوئی بھی جج دوسرے جج کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا، سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی۔ یہ جسٹس جمال خان مندوخل کا تحریر کردہ فیصلہ لارجر بینچ کا وہ آ چکا ہے، جس کے بعد جسٹس ڈوگر، سرفراز ڈوگر صاحب نے جو جسٹس جہانگیری کے بارے میں حکم صادر کیا ہے وہ اڑ جاتا ہے آٹومیٹکلی۔ اب میرا خیال ہے کہ ڈوگر صاحب کو خود چاہیے کہ اپنے آرڈر پر خود ہی نظر ثانی کر لیں اور اس کو واپس لے لیں، بجائے اس کے کہ ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو، کیونکہ انہوں نے ایک غلط فیصلہ دیا ہوا ہے ذاتی رنجش کی بنیاد پر۔ جبکہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پیٹیشن فائل کر دی جاتی ہے، واپس کر دی جاتی ہے رجسٹرار صاحب یہ کہہ کے جناب یہ تو ذاتی رنجش ہے، جبکہ حقیقت بالکل مختلف ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسرا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کچھ اور بھی لوگ آئے ہیں میدان عمل میں اور انہوں نے کچھ گفتگو فرمائی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے بھریا میلہ جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا اور بھرا میلہ چھوڑ کر وہ ریٹائر مستعفی ہو گئے تھے۔ اب کل انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شمولیت اختیار کی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے، کچھ لوگ اس لیے سچ بولتے ہیں اور وہ عہدوں پر بیٹھے ہیں کہ ان سے وہ عہدہ چھین نہ جائے، یہ ان کو فکر لاحق ہوتی ہے، اور باقی لوگ اس عہدے کے امیدوار ہیں۔ فیصلے ضمیر کے مطابق لکھے، پبلک انٹرسٹ پر انہوں نے کہا 2-3 فیصلے میں نے لکھے اور انہیں انہی لوگوں نے ٹرن ڈاؤن کر دیا جن کے ساتھ میں روز بیٹھتا تھا اور مجھے لگا کہ مجھے یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ ان کا ذاتی تجربہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے قاضی صاحب کی مثال دی، انہوں نے کہا کہ میں نے اصولوں پر بہت سے لوگوں کو مصلحت پسندی سے ایسے فیصلے لیتے دیکھا ہے جن کو ہم آج بھگت رہے ہیں۔ یہ جسٹس منیر سے شروع ہوا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ختم ہوا۔ جو قاضی فائز عیسیٰ نے جو انجینئرنگ کی، اس کی وجہ سے 26ویں غیر آئینی ترمیم کا راستہ کھلا جس کو آج ہم سب بھگت رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب ایک دھمکی دی جا رہی ہے، یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس اور ایکسٹینشن کا معاملہ کھیل چل رہا ہے، ہر طرف ڈیل شیل ہو رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا اچھا پیکج اس کو مل جائے۔ تو اب میں نے آپ کو بتایا کہ عرفان صدیقی صاحب بھی دھمکیاں دیتے ہیں انڈائریکٹلی جناب جسٹس منیر صاحب کو، اور اس لیے جنرل عاصم منیر صاحب کو دھمکیاں دیتے ہیں
کہ جناب 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب کو بہت زیادہ مل رہی ہیں، رعایتیں ملی ہیں، اور اب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ چاہیے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مقتدرہ کو عمران خان سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ آئین اور قانون کے مطابق مقتدرہ ایسا رابطہ کر سکتی ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان بہت واضح ہے، وہ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب سے آپ نے بالکل رابطہ نہیں کرنا، اور نہ ہی آپ کو آئین اجازت دیتا ہے، نہ ہی قانون اجازت دیتا ہے۔ لیکن رانا صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ جناب رانا صاحب وہ کون سا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ پورے کا پورا الیکشن ہی چوری کر لیں، اور چوری کر کے الیکشن آپ کو دے دیا جائے، جعلی فارم 47 کی ایک بھرمار کر دی جائے، اور ریٹرننگ افسروں کو اغوا کیا جائے، مارا جائے، پیٹا جائے، کٹ کٹ کے ان کا برا حال کر دیا جائے، اور اس کے بعد ان سے جعلی فارم 47 لیے جائیں، اور جعلی فارم 45 تیار کیے جائیں اور دستخط کروائے جائیں، مرغا بنا کے ان کی پٹائی کی جائے۔ تو یہ کون سا جناب والا ہے آئین اور قانون؟ یہ کون سا آئین اور قانون کہتا ہے؟ تو اگر وہ اس طرف یہ ہے تو ادھر آپ ویسے بھی جنرل صاحب اگر چاہیں گے تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ آپ تو روک ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ تو خود فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور جعلی فارم 47 کی، تو اس لیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، یہ دھمکیاں دیتے ہیں، اور جنرل صاحب کو ابھی بھی یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ خبردار اگر آپ نے عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی یا کوئی معاملہ طے کرنے کی کوشش کی تو ہم بڑے منہ پھٹ لوگ ہیں، اور پھر ہم شروع ہو جائیں گے۔ اگلا جناب ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامینیٹ کیا جنرل عاصم منیر صاحب نے، اس کے بعد پھر حکومت پاکستان نے بھی کر دیا، اور پھر اور بھی ممالک نے کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس پہ جو امریکی عوام ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ امریکی عوام 76% امریکہ کے عوام یہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ نوبل پیس پرائز کے لیے ڈیزرو نہیں کرتے۔ یہ باقاعدہ طور پہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے، اور یہ خبر چھپی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ تر امریکی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سابق صدر باراک اوباما کو جو ہے موسٹ امریکن also say former President Barack Obama did not deserve to win the prize in 2009، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 76% کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی نہیں ملنا چاہیے نوبل پیس، کیونکہ وہ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے بھی کئی دفعہ جو ہے وہ اسرائیل اور غزہ جنگ بندی کی قرارداد جو ہے وہ ویٹو کر چکا ہے امریکہ، تو ابھی بھی حال ہی میں ایک قرارداد پھر ویٹو کی ہے۔ دوسری جانب اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ جلد بند کرایا جائے گا، اور حکومت اس پہ کام کر رہی ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ اپنے لچھن درست کر لیں، اور عمران خان کے ٹویٹ سے ایک ٹویٹ سے اگر آپ کا پورا یہ جعلی نظام ہل رہا ہے اور لرز رہا ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ صلح کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ ٹویٹر اکاؤنٹ بند کروانے کے چکر میں پڑیں گے۔ دوسری جانب فلک جاوید، ان کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا تھا، ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، گواہان موجود ہیں، گاڑیوں کی تفصیلات موجود ہے، اور اس کے بعد ایک انتہائی مذموم قسم کا، بے شرمانہ قسم کا ایک پروپیگنڈا جاری کیا گیا، اور جو نون لیگ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں خاص طور پہ انہوں نے، اور جو ماؤتھ پیس ہیں ان لوگوں نے، سرکاری دانشوروں نے ایک مذموم پروپیگنڈا کیا اور ان کو ملان کرنے کی کوشش کی، نہ صرف ان کو بلکہ ہمارے ایک اور جو ہے ریسپیکٹیبل سلمان اکرم راجہ صاحب کو ملائن کرنے کی کوشش کی۔ تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ نہ صرف یہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے بلکہ اب ان کی گرفتاری لاہور میں ڈالی گئی ہے، اور ان کے لاہور سے گرفتار کیا گیا، جبکہ ان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا، لاہور لے جایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے جی، وہ بہت ہی امپورٹنٹ، اس پہ ضرور میں بات کروں گا، وہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے کل ایک فیصلہ دیا، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی ایک رائے دی، اور رائے میں وہ میرے خیال میں اپنی حدود سے انہوں نے تجاوز کیا ہے۔
مرزا محمد علی جہلم سے ان کا تعلق ہے، نون شخصیت ہیں، تعارف کی محتاج نہیں، بہت اپنے فن خطابت سے وہ بہت زیادہ پاپولر ہیں تھے، اور اس کے بعد اس میں ان کے ساتھ 100 طرح کے اختلافات ہیں جی، نظریاتی بھی ہیں، ادروائز بھی ہیں، ان کے طرز تکلم سے بھی، اور جو انہوں نے پچھلے دنوں خاص طور پہ ایک خاص بیانیہ بنانے کی کوشش کی قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں، ان سے 1000 قسم کے اختلافات ہیں، پھر وہ عمران ریاض صاحب سے بھی الجھے، لیکن اس کے باوجود اسلامی نظریاتی کونسل نے جو ایک کل تجویز دے دی، ایک اپنی رائے دے دی ہے، بلکہ ایک فتویٰ جاری کر دیا ہے، وہ بالکل درست عمل نہیں ہے، کیونکہ ابھی مرزا صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہیں، جیل میں ہیں، اور مقدمہ چلتا ہے، عدالت کا کام ہے، عدالت کا کام ہے، ایک پوری تحقیقات کے بعد، تفتیش کے بعد ٹرائل ہوتا ہے، اس وقت عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ کون گلٹی ہے کون نہیں، اس نے کیا یا نہیں کیا، فریقین کا موقف سنا جاتا ہے، پھر گواہان کو لیا جاتا ہے، پھر ایویڈنس کلیکٹ کی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پھر ملزم کو موقع دیا جاتا ہے صفائی کا، وہ اپنی صفائی میں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیا کہا ہے اس نے، لیکن کل ابھی یہ سب کچھ ہونا باقی ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا ملزم قرار دے دیا، اور نقل کفر پر مبنی بیانات کی بنا پر انجینئرنگ جو ہے وہ انہوں نے کہا جی یہ سزا کے مستحق۔ اب یہ بات یہ ہے کہ ابھی تو معاملہ، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فورم ہے وہ ہے مشاورتی، اور وہ ہے کہ ایک قوانین اور جو بنائے جاتے ہیں یا ان سے رائے پوچھی جاتی ہے تو اس کے بارے میں رائے دینا، اور اس کے کام پہ کوئی نہیں ہے، ہمیں بالکل اعتراض نہیں، بہت اچھا ادارہ ہے، لیکن اس معاملے میں پھر ایک اور کل انہوں نے رائے دی، اور ود ہولڈنگ ٹیکس پہ وہ رائے واپس لے لی کچھ دیر کے بعد کہ نہیں ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں، صرف بحث ہوئی ہے۔ تو اس میں اب جو محمد علی مرزا ہیں وہ جیل میں ہیں، اور ان کا بھی ٹرائل ہونا باقی ہے، مقدمہ چلنا باقی ہے، لیکن ان کی زندگی جو ہے اس وقت وہ شدید ترین خطرات میں ہے، جب اسلامی نظریاتی کونسل ہائیسٹ فورم پہ حتمی رائے دے دی جائے، جبکہ ان کو سنا بھی نہیں گیا، اور یہ ادروائز بھی جو بنیادی طور پہ اس اصول کے خلاف ہے، ہمارے اسلامی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ جب تک فریقین کا موقف نہ سنا جائے اس وقت تک آپ کوئی رائے دے نہیں سکتے، اور کوئی حکم صادر نہیں کر سکتے، کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتے یک طرفہ طور پہ۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو یہ عدالت کا کام ہے، عدالت میں ٹرائل ہوگا، گواہوں کے بیانات آئیں گے، ثبوت آئیں گے، شواہد آئیں گے، تب جا کے کوئی فیصلہ ہوگا۔ کسی بھی اور غیر متعلقہ شخص کو یا ادارے کو اپنی حدود سے تجاوز کرنے کا بشمول میرے اختیار نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔